अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सीखने सिखाने का ये प्रोग्राम हम रोज़ाना आपकी खिदमत में लेके आने की कोशिश करते हैं। इकॉनमी के फ्रंट से ये है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान गंदम धड़ाधड़ जाना शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा ये और इस तरह की दीगर ख़बरें हमारे पास जो आपके लिए शायद इतनी इम्पोर्टेंट ना हों। हुकूमत इस वक्त जो है वो आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रही है कि हम बड़कें लगा रही है कि हम IMF का कख नहीं छोड़ेंगे और IMF की ऐसी तैसी और ये और वो। अब IMF जो है वो पता है सबको 30 जून को उसका मुआहदा ख़त्म होना। अगर आप दादा पोता शो देखते रहते हैं तो हम आपको बता चुके हुए हैं। और IMF किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं बैठता जिसकी मुद्दत 6 माह या 6 माह से कम हो, उसके साथ कोई एग्रीमेंट या कोई डील या मुआहदा नहीं करता। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल। आज के दादा पोता शो में का आगाज़ करते हैं। आज का जो पहला मैसेज है उसमें हम आपको लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ीदा साहब, मैं नौमी बात कर रहा हूँ और मुझे मालूम ये करना है कि मेरी बेटी है, उसने केमिकल में इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग की हुई, BE इन केमिकल किया हुआ है और BE करते साथ ही उनकी जो है ना, उनको बहुत अच्छी एक बैनुल-अक़वामी कंपनी से जॉब ऑफर हुई, जो कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरिंग का काम करती है। श्लम्बर्जर का नाम, गालिबन उसका नाम श्लम्बर्जर है, तो उसमें वो जॉब कर रही हैं। हमें ये मालूम करना है कि क्या जॉब जारी रखें या ये कि मज़ीद तालीम के सिलसिले में उनको जॉब छोड़कर इन्हें तालीम हासिल करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी बता दें कि ये चूँकि एक बैनुल-अक़वामी मायार की कंपनी है, तो ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में जॉब कर रही हैं। क्या इस जॉब में होते हुए कोई सूरत बाहर जाने की हो सकती है या नहीं? इस बारे में अगर मालूमात हो तो रहनुमाई फराहम करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी दो सूरतें हैं जी। एक तो ये है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए जो है वो मौक़े फ़राहम करती हैं, उनको आला तालीम के लिए भेजती हैं। उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का पता किया जाए और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाए। ठीक है। नॉर्मली देखा गया है कि वो छोटी डिग्रीज़ के लिए तो भेज देते हैं, सर्टिफिकेशंस के लिए, लेकिन बड़ी डिग्री के लिए नहीं वो भेजते। एक बात जहन में रखिए कि अगर उन्होंने BE कर लिया है तो इसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए फ़िट हो गई हैं। अगर उन्होंने इस शोबे के एकेडेमिया को ज्वाइन करना है तो उन्हें मास्टर करना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें इंडस्ट्री साइड के ऊपर रहना है तो ये एजुकेशन उनके लिए सफिशिएंट है। मेरी राय के अंदर ये एजुकेशन उनके लिए सफिशिएंट है। अब वो इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शार्ट कोर्सेज करें और कंपनी के खर्चे से करें, अपने खर्चे पर नहीं करें। ठीक है। अच्छा, BE करते हुए मुझे नहीं अंदाज़ा बेटी की उम्र क्या है, लेकिन ज़ाहिर है अब उसे अपने अगले घर भी तो भेजना है ना। ठीक है ना। तो अगर आपने इस मौके के ऊपर हायर एजुकेशन के लिए अटेम्प्ट की तो मैंने बहुत सारी बेटियां देखी हैं कि फिर उनके वो वाले मामलात में ताख़ीर हो जाती है और वो ताख़ीर पूरी उम्र उनके साथ एक रोग लग के चलती है। ठीक है। मेरा मतलब है कि इसलिए मेरा ये ख्याल है, बीइंग ए फादर, मैं ये सब आपको एडवाइस करूँगा कि एक तो वो महकमाना पेशा वराना कोर्सेज जो होते हैं, जो कुछ छोटे होते हैं, कोई 6 हफ्ते का होता है, कोई मैक्सिमम 6 माह का होता है, उनकी तरफ तवज्जो करें अगर उन्होंने प्रोफेशन में रहना। और अगर उन्होंने और उन कोर्सेज़ को करके और आप जो है ना वो उनको रुखसत फरमाएँ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और अगर उन्होंने एकेडेमिया की तरफ जाना है तो फिर भी उधर अपने घर में जाए पहले। ठीक है। और उसके बाद वो फिर मास्टर या PhD के लिए अटेम्प्ट करे। मैंने दोनों ऑप्शंस आपके सामने रख दिए, बच्चे को फैसला करने दें कि वो इस शोबे में अपना मुस्तकबिल एकेडेमिया में देखता है या इंडस्ट्री में देखता है या देखती हैं। ठीक है। वो बच्चे का अपना चॉइस होना चाहिए, वो जिधर जाना चाहे उस साइड के लिए हम उसको फैसिलिटेट कर देते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, वेलकम बैक। बॉस, ये जो खतीजा सा का केस है जिस पे वो अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें रसाई दी जाए और हमारा ये है, ये तो मेरा ख्याल है आफिया सिद्दीकी से भी बुरा केस है। जितना खतीजा शाह ने यहाँ फौजी तनजीमात को नुकसान पहुँचाने में रोल प्ले किया, आफिया का तो इससे कम है।
اور میرا خیال ہے کہ اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہیے اور اس کو اسی چارجز کے تحت چارج کرنا چاہیے جس کے تحت عافیہ صدیقی وہاں چارج ہوئی ہے، اور کل کو بات بڑھے تو امریکہ سے کہا جائے کہ اس کے بدلے یہ لے لو اور عافیہ دے دو۔ آپ کا کیا خیال ہے جی؟ شکریہ۔ دیکھیں، میرا اور آپ کا جو بھی خیال ہو، جنہوں نے یہ کام کرنا تھا انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کا کیس ملٹری ٹرائل کے اندر ٹرائی نہیں ہوگا، اور بہرحال خدیجہ شاہ صاحبہ پاکستان کے طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ عدالتیں جس طرح گڈ ٹو سی یو کہیں گی، اس لیے ان کو کوئی زیادہ سزا ملنے کے چانسز نہیں ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ نواز شریف سے لے کے اور کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے اٹھایا تھا جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تیسری مرتبہ، تو انہیں صاف انکار کر دیا گیا تھا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے یا ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ کہہ دیا گیا تھا ان کو۔ اور اس کے علاوہ بھی مطلب ان سے اور انہوں نے اس وقت اٹھایا تھا وہ جو نواز شریف صاحب پہ الزام لگتا تھا نا کہ پرچی دیکھ کے یہ بات کرتے ہیں، پرچی کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ سے اگر وہ مطالبہ کریں کہ وہ شکیل آفریدی جو کہ جاسوس ہے جس نے جاسوسی کی تھی امریکیوں کے لیے اسامہ بن لادن کی، اور اس میں پورا انسٹرومنٹ بنا تھا، تو اگر وہ آپ سے اس تک رسائی مانگتے ہیں یا اسے رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ اس کے عوض جو ہے وہ مانگ لیجئے، جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا عافیہ صدیقی مانگ لیجئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ آپ انہیں ہمیں ایز اے قیدی دیجئے، ہم ان کی قید پاکستان میں پوری کروا دیں گے، ٹھیک۔ اب ایشو یہ ہے کہ ان کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ عافیہ صدیقی کے خلاف ٹوٹل کیس جعلی ہے، لیکن وہ کیس بنانے کے اندر بہت سارے لوگ ملوث رہے ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اس میں سے ڈالروں کی دیہڑیاں لگائی ہوں گی، کسی نے اس کی جاسوسی کے نام کے اوپر پیسے پکڑے ہوں گے، کسی نے اس کو گرفتار کر کے حوالے کرنے کے نام کے اوپر پیسے پکڑے ہوں گے۔ جب یہ کیس کھلے گا تو وہ پوری چین بے نقاب ہوگی جس کے اندر ان کے بھی ٹاپ براس آتے ہیں، جس کے اندر ان کے بھی پاشے آتے ہیں، جس کے اندر ان کے بھی ظہیر آجڑی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ اس تک رسائی نہیں دیں گے۔ یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ کیوں نہیں رہا کیا جاتا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بے نقاب ہونے کا امکان ہوتا ہے، خدشہ نہیں ہوتا، امکان نہیں ہوتا، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی بھی کچھ نہ کہا، دو فکرے ہی کہہ گیا تو پورے ادارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا کہ یہاں پہ اس طرح کے گھٹیا کام بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ اس طرح کے ذلیل لوگ بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کو اٹھایا گیا، اور جس دن ان کو اٹھایا گیا اس دن وہ اپنی بیٹی کے لیے زیورات لے کے آئے تھے، بیٹی کی شادی تھی، اٹھانے والوں نے وہ زیورات بھی اٹھا لیے۔ آپ اندازہ کریں 27 ماہ بعد، بے گناہ تھے وہ، تفتیش کے اندر بے گناہ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، 27 ماہ کے بعد ان کو کہا گیا کہ رہا تو ہم آپ کو کر دیتے، لیکن آپ نے اس زیور کا تذکرہ نہیں کرنا جو آپ کے گھر سے ہم نے چوری کیا تھا۔ بیٹی کا رشتہ بھی نہیں ہو سکا، بڑے مسائل پیدا ہوئے ان کے لیے۔ لیکن یہ کتنے کہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ کتنے کہ کبھی لوگ ہوتے ہیں، اس کا آپ اندازہ کریں۔ تو بھائی جان میں اس لیے، اور یہ ہمارے تک محدود نہیں ہے، ہر جگہ پہ جو زیادہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اس میں ایسے ہی ظالم اور کبھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب جو عافیہ صدیقی نے کہانی سنانی ہے اپنی آگے، اگر فرض کریں وہ پاکستانی جیل میں بھی رکھ دی جاتی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم اس کی 80 سال جیل جو ہے نا وہ پاکستان میں پوری کروا دیں گے، یہاں پہ اس کو اپنے کم از کم عزیزوں تک، لوگوں تک رسائی تو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہاں پہ بھی آ جاتی ہے اور وہ کہانی سنا دیتی ہے تو امریکہ کا پورا سسٹم بے نقاب ہوگا۔ اب دیکھیے کتنے لوگ بے گناہ رہا ہو کے گوانٹانامو بے سے آئے ہیں پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر، سینکڑوں میں ہیں، ہزاروں میں۔ وہ یار مشرف نے تو بیچے ہی بہت تھے یار، ٹھیک ہے نا، مشرف نے تو بیچے ہی بہت تھے، تو وہ سینکڑوں ہزاروں میں۔ آپ نے کسی کی داستان سنی؟ چلے مین سٹریم میڈیا نہ کرے، سوشل میڈیا کر دے، ماشاء 1-2 لوگوں کی، باقی تو کوئی نہیں، بہت کم داستانیں سامنے آئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، اگرچہ وہ جو طالبان کے وہ جو رہنما تھے جن کو پکڑ کے ہم نے امریکہ کے حوالے کیا تھا، ان کے سفیر جو تھے انہوں نے کتاب لکھ ماری تھی، لیکن وہ کتنا کہ ڈسکس ہوتے ہیں اپنے اور لوگوں کے درمیان۔
تو جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ایک ہی طرح کی کیلس ہوتی ہے. آپ کی بات بجا ہے, میری بھی خواہش یہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ یہ ہو جانا چاہیے, لیکن اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور وہ مسائل آپ سے میں نے تذکرہ کر دیا. السلام علیکم سر محمد ندیم بات کر رہا ہوں. اس وقت میں تاشکند میں ہوں ایک جاب کے سلسلے میں. کافی عرصے سے آتا جاتا ہوں پاکستان, ظاہر بات ہے گھر وہیں پہ ہے, اور کافی عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس جزائے خیر کی اچھے سے اچھا صلہ دے. بہت خدمت آپ کر رہے ہیں, لوگوں کو مشورے دیتے ہیں اور بڑے خلوص دل سے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک اپنے بیٹے کے متعلق ہے. میرا بیٹا جو ہے AST سے جو ہے یعنی کہ اسپارکو کے جو یونیورسٹی ہے وہاں سے جو ہے وہ ایویونکس انجینئرنگ میں لائسنس لے رہا ہے. ایویونکس میں لائسنس لے رہا ہے یورپین یونین کا. ابھی اس کا کوئی 1 سال رہ گیا باقی. اس کے حوالے سے آپ سے معلومات یا گائیڈنس لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا پاکستان میں اسکوپ پایا جاتا ہے. بچہ تو کافی ڈسہارٹ ہو رہا ہے. ایک اس میں اپنی رائے اور رہنمائی عطا فرمائیں. دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹی موٹا انویسٹمنٹ بھی کی ہے, تو اب کوشش کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ سیونگ کیسے کی جائے. کیا ان کو ڈالرز میں ہی سیو کر کے رکھا جائے یا گولڈ خرید کے رکھا جائے, یا جو ہے اس کو کسی ریوالونگ انویسٹمنٹ میں لے آیا جائے جہاں میں پیسہ ڈوبے نہیں لیکن انٹرسٹ بھی نہ ہو. یہ یعنی کہ 2 آپ رہنمائیاں فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ندیم صاحب, ڈیٹا سائنس کا نا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سیکیورٹی 2 شعبے مستقبل کے اندر بڑے پیک شعبے ہوں گے, بہت ہی پیک شعبے ہوں گے, مطلب بہت مہنگے شعبے ہوں گے, ان کے لوگوں نے نہیں ملنے. اور ان کے اندر سب سے زیادہ جس کا فلوک لگنا ہے وہ الیکٹرانک انجینئر ہونا ہے. یہ بات مجھے ایک پڑھے لکھے مخلص آدمی نے پچھلے دنوں بتائی, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انہوں نے مجھے بتائی اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ کوڈنگ اور ایک الیکٹرانک انجینئر جو ہے, ان دونوں کے اتنے اچھے دن آنے والے ہیں. آپ میری طرف سے اعلان کر دیجئے, وہ جب میں یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا تو وہ حجاز مقدس میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے. تو الیکٹرانک انجینئر کو ڈسہارٹ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ایویونکس جو ہے وہ بھی الیکٹرانک کی چھوٹی بہن ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا اس حوالے مطلب نئے شعبے آ رہے ہیں یار. میرا مطلب ہے کمپیوٹر سائنسز کے اندر آن لائن ورک ان کو بہت زیادہ ملے گا, یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. اس لیے پریشان نہیں ہونا سر. اگلا مطلب کہ ہم 2023 میں بیٹھے ہیں, حد 25 تک نا ایسے فلوک لگتے گا بچے کا ایسے جاتا ہوا آپ کو. وہ جو ہمارا JF تھنڈر جو ہے وہ دم کے بال کھڑا ہو گئے ایسے ٹیک آف نہیں کرتا بعض اوقات, ہے نا. پائلٹ ذرا شیطانی قسم کا بچہ بیٹھا ہو نا تو وہ ایسے چڑھا دیتا اس کو. بالکل ہمارے الیکٹرانک انجینئر نے بھی ایسے چڑھنا ہے سر. اور یہ جو میں نے دوسرا آپ کو کہا ہے کہ کوڈنگ تو انٹر کا بچہ بھی سیکھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے. اس کا بہت بڑا کام آنے والا ہے. انڈیا نے, میں نے آپ کو بتایا تھا 2 سال پہلے 3ری جماعت سے بچوں کو کوڈنگ سکھانا شروع کر دی تھی. ہمارے ہاں تو BS انجینئرنگ BS IT کو نہیں آتی ہوتی, تو کسی اور کی بات کیا کریں. تو میرے پاس اگر ریسورسز ہوں تو میں لاہور کے اندر یا اپنے گھر کے پاس جو ہے وہ کوڈنگ کا ادارہ کھولوں اور وہاں پہ بچوں کو کوڈنگ کی ٹریننگ دوں. لیکن یہ میری خواہش ہے, میری دعا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ بس اچھا سوچ تو سکتے ہیں نا, سوچ کا ہی ثواب مل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے. بھئی آپ اگر 3 ماہ کا کوڈنگ کا کورس کروانا شروع کر دیں بچے کو, اور اس کے بعد بچہ $1000-2000 مہینے کا کمانا شروع کر دے, 1500 اور 500 ہی کمانا شروع کر دے یار. $500 کا مطلب سکہ راج الوقت میں 1.5 لاکھ روپیہ ہے, اور وہ بھی ٹیکس فری انکم, ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کیا حرج ہے اس میں. اور انٹر کا بچہ بھی کر سکتا ہے, انٹر کا ذرا چھوٹا ہو جاتا ہے, انٹر کا بھی کر سکتا ہے. ویلا پھرنے والا جس کو موبائل کرنا آتا ہے, آپریٹ کرنا آتا ہے, یا لیپ ٹاپ چلانا آتا ہے, وہ کر سکتا ہے. رجحان کی بات ہوتی ہے اس کے اندر. ڈگری کی ایک کوالیفیکیشن ہے, وہ آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. اللہ خیر صلی اللہ انٹرنیشنل
سرٹیفکیشن ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں برکت ڈالے. میرا کام جو ہے وہ اعلان کر دینا ہے. مایوس نہیں ہونا, بچے کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے بہترین مستقبل اس کے لیے لکھا ہے, دعا کریں اس کے لیے. والد کی دعا اپنے بچے کے لیے بہت قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں اور اسے مایوسی سے نکالیں. باپ وہ ہونا چاہیے جسے مل کے بچے کو اپنی مایوسیاں بھول جائیں, اس کے لیے امید کا ایک سورج طلوع کریں. اور وہ جب پریشان ہو کے باپ کے پاس آئے اس کا بچہ, وہ کہے بیٹا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آئے اس کو حل کرتے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہ چلو میں تمہیں جوتا دلواؤں گا, تم نے جوتا پسند نہیں کرنا, تم نے لڑکی پسند نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تم نے قمیض پسند نہیں کرنی, تم نے پینٹ پسند نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا بچے کے ساتھ. ہی تو آپ بیڑا گرک کرتے ہیں اس کا. ان تمام ایشوز کے اوپر اس کو آزادی دیں, لیکن جہاں پہ وہ پھنس جائے وہاں پہ ایک مینٹور کے طور پہ, ایک بڑے کے طور کے اس کے دائیں بائیں آگے کھڑے ہو جائیں کہ بیٹا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آؤ دونوں مل کے اس کو حل کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے بچے کو آگے لے جانے کا یا آگے کرنے کا یا اس کو ترقی دینے کا طریقہ. تھوڑا سا اپنی بھی آپ کو گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے ویسے بائی دا وے. چلیے اگلے میسج کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں سعودی عرب ریاض سے. دادا جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی ٹریڈ شروع ہو گئی ہوئی ہے ایران کے ساتھ, تو کیا ہم اس سے تیل نہیں لے سکتے ڈائریکٹ؟ لیں گے جی, بلکہ لے رہے ہیں ہم. پہلے انڈکلیئرڈ لے رہے تھے, اب ڈکلیئر کر کے لیں گے. پھر اس پہ جب تیل آئے گا تو پھر اس کے ٹیکس بھی لگے گا, تو پھر بارڈر پہ پہرے دینے والے ہمارے محافظوں کے جو فلوک لگے ہوئے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اوپر پھر کور کمانڈر کوئٹہ کی جو پوسٹ ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہے گی. جب ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا جی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہم ایران سے لیں گے بھی اور ایران کو دیں گے بھی. ٹھیک ہے, تو اگلا پیغام جی. السلام علیکم دادا جی, علیم بات کر رہا ہوں لاہور سے, اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا, اور وہ یہ کہ میں 32 سال کا ہوں اور میں نے 5 سال تقریباً گورنمنٹ کی ایک جاب کی, لیکن وہاں پہ زیادہ گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے وہ جاب چھوڑ دی اور میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ایکسپورٹ کا. اور شروع میں ایک کلائنٹ آیا, ٹھیک چلا معاملہ, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ڈالر کا بھی کیا حال ہوا, ساری انڈسٹری اڑ گئی گارمنٹ سے ریلیٹڈ, تو اس میں میرا بھی کافی نقصان ہوا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں آسٹریلیا موو کر جاؤں, اور میرے پاس ایک پراپرٹی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ بیچ کر آسٹریلیا موو کر جاؤں, اسٹڈی ویزا پہ نہیں, امیگریشن پہ. اور ایجوکیشن میری ماسٹرز ہے, ایم اے انگلش لٹریچر ہے اور ایم اے پولیٹیکل سائنس ہے. تو آپ مجھے اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ کیا میرا یہ فیصلہ درست ہوگا یا مجھے پاکستان میں رہ کر ہی مزید کچھ کرنا چاہیے. کائنڈلی ضرور جواب دیجیے گا اس کا. اس کا بہترین آپشن آپ مس کر چکے ہیں. میں نے کل کے اور پرسوں کے پروگرام کے اندر بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی ہے. اگر آپ وہ کے پروگرام وہ آپ کے ماتھے لگ جائیں. اور آسٹریلیا سے ہی ایک صاحب کا میں نے آپ کو میسج بھی کچھ دن پہلے کیا تھا, 9 جون کا یہ آپ کا میسج ہے جو آج میں نے لیا ہے. اگر آپ ان کو سن لیں تو آپ کی خاطر خواہ رہنمائی ہو سکتی ہے. آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. اگر یہ فیصلہ آپ 2 سال پہلے کرتے تو آئیڈیل تھا فیصلہ آپ کے لیے. 2 سال لیٹ ہو گئے. کچھ ان کا معیارات سخت ہو گئے ہیں, کچھ آپ کی ایج تھوڑی سی 30+ ہو گئی ہے, تو مسائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ امپاسبل ہے, مشکل ہے, سخت محنت کرنا پڑے گی. پیسے سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن میٹر کرتی ہے وہاں پہ ان کے کاغذات کے اندر, اور مہارت میٹر کرتی ہے. ایکسپرٹیز آپ نے کوئی مطلب ان کے ہاں بال کاٹنا بھی ایک مہارت ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. ان کے ہاں جو ہے وہ اور بھی ایسے کام جس کو ہم بہت فضول اور واہیات سمجھتے ہیں اور نچلا سمجھتے ہیں, وہ ان کے ہاں بہترین مہارتوں میں شمار ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ ان کو پروگراموں کو دیکھ لیں, انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.